अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की 15वीं बरसी के हवाले से तकरीब थी लाड़काना में, जिससे बिलावल भुट्टो साहब ने खिताब किया। पहले हिस्से में तो उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के हवाले से बातें बताईं और उन्होंने कहा कि वो उम्मीद की सियासत करती थीं और मज़हब की सियासत नहीं करती थीं, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ थीं, लड़ी और जिसकी वजह से उनकी जान भी अल्टीमेटली गई। लेकिन दिलचस्प बातें जो हैं वो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये थी कि उन्होंने कहा कि जो इमरान खान साहब के हवाले से कि वो बिला वजह अमरीकी सदर के ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहे, हालांकि ये साजिश उनको निकालने की तो आसिफ अली जरदारी साहब ने इंजीनियर की थी और ये बिलावल हाउस से ओरिजिनेट हुई थी और फिर ये पहले वज़ीर आज़म है जिनको बाकायदा तौर पर जमहूरी तरीके से हटाया गया। और उनका ये भी कहना था कि हमने गैर ज़रूरी और गैर जमहूरी लोगों को जो है वो हटा दिया है, उनको खुदा हाफिज़ कह दिया है। और उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान साहब से कि हम उम्मीद करते हैं कि वो जो है उम्मीद की सियासत करेंगे, झूठ की सियासत को ख़त्म करेंगे। तो ये आज है 15वीं बरसी है, इस पर भी बात करेंगे पहले हिस्से में। नाज़रीन, दूसरी जानिब आज इस्लामाबाद के इंतखाबात के हवाले से जो बल्दियाती इंतखाबात होने थे 31 दिसंबर को, वो फिर जो है वो क्या आपको मालूम है कैबिनेट ने डिसाइड किया कि उनका जो नंबर है वो बढ़ाया जाए क्योंकि इस्लामाबाद की पॉपुलेशन जो है बढ़ चुकी हुई है। तो आज बाकायदा इलेक्शन कमीशन ने उसका ऐलान कर दिया और उन्होंने कहा आप मनसूख कर दिए गए हैं। तो इस्लामाबाद में वफाकी दारुल हुकूमत में जो बल्दियाती इंतखाबात होने थे वो मनसूख कर दिए गए हैं। और दूसरी जानिब कराची में सिंध हुकूमत ने भी एक दफ़ा फिर ख़त लिख दिया इलेक्शन कमीशन को कि शायद मुतवक्के थे कि 13 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात होने थे सिंध के बकिया इलाकों में जहाँ पे रह गए थे बल्दियाती इंतखाबात, उसमें मेनली कराची और हैदराबाद के अर्बन सेंटर्स थे और उस पर भी ख़त लिख दिया है। और अगर ये वो भी अगर बात तस्लीम कर ली जाती है तो वो 7वीं दफ़ा जो है वो मुलतवी होंगे सिंध के हवाले से जो बल्दियाती इंतखाबात हैं, इस पर भी बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे, आज जावेद लतीफ़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर हमेशा की तरह आज फिर उन्होंने इमरान खान साहब को लाडला डिक्लेयर किया और उन्होंने कहा कि सहूलतकारी उनके लिए हो रही है, बग़ैर अदालत गए उनको बेल्स भी मिल रही हैं। तो उनका ये ख्याल है कि आज भी उनके हवाले से उनको कोई ना कोई इदारा या कोई सहूलतकार बना हुआ है। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं शंदाना गुलजार साहिबा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत बहुत शुक्रिया शंदाना आपके वक्त का। मज़हर अब्बास साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं। मज़हर अब्बास साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया अली बदर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, बिलावल भुट्टो साहब के तर्जुमान हैं और साबिक मरहूम लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जहांगीर बदर साहब के साहबजादे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली बदर आपके वक्त का भी। चंदाना साहिबा, क्विकली आपकी तरफ आऊँगा। बिलावल साहब ने कहा है कि ये क्यों आप इल्ज़ाम लगाते रहे इमरान खान साहब उधर अमेरिका पर, बेसिकली तो हमने मैनेज किया और ये पहली दफ़ा जमहूरी तरीके से किसी वज़ीर आज़म को उन्होंने हटाया। शुक्रिया ज़मीर साहब, और आपकी तवस्सुत से मेरे दो को पैनलिस्ट को भी सलाम। इट्स इंटरेस्टिंग कि हम हर पाकिस्तान में चोरी या डाके के एक्ट को जमहूरियत का रंग, जमहूरियत का झंडा, जमहूरियत का लिबादा उड़ाते हैं और देन वी आर प्राउड ऑफ इट। कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि हाकानी और बाजवा फाइल्स का डंप आ गया है इंटरनेट पे। एब्सोल्यूट साइलेंस, रेडियो साइलेंस, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई डिनायल। ऑन टॉप ऑफ दैट आयशा सिद्दीक़ा आगा साहिबा के कोई ट्वीट्स हैं 23 फरवरी 2022 की, वो भी क्लियरली कह रही हैं कि जी बाजवा साहब फॉरेन कैपिटल्स में बैठे हुए हैं, ख़ासकर डीसी में, और पीटीआई के लोगों को वरगला रहे हैं। तो ये तो आयशा सिद्दीक़ा साहिबा तो पीटीआई का हिस्सा ही नहीं है, ना वो पीटीआई है ना वो इस्टेब्लिशमेंट की हैं। सो वो तो इंडिपेंडेंट लोग कह रहे हैं कि अमेरिका का क्या रोल था, डोनाल्ड लू का क्या रोल था। और जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की दो मीटिंग्स थी जिसमें कहा गया कि ब्लेटेंट अनवांटेड इंटरनल इंटरफेरेंस, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस यानी मुदाखलत। और ये तो एतजाज़ एहसन साहब ने कहा था कि जब तक साजिश नहीं होगी तो मुदाखलत कैसी होगी।
آن ٹاپ آف دیٹ یہ پوری گیم چائنا کے لیے کھیلی گئی ہے. پاکستان از ہارڈلی اے پلیئر, ہم تو صرف ان کے کرائے کی بندوق ہیں. اور آپ نے دیکھ لیا کہ دہشت اور تکلیف جو بھی آئی ہے وہ یا کے پی میں یا بلوچستان میں آئی ہے. پنجاب اسٹل سیف, چھاونیاں اسٹل سیف, گجرانوالا ہے سیف, سیالکوٹ ہے سیف, چکوال ہے سیف. آئی ڈونٹ وانٹ دیم وش اینی تھنگ بیڈ آن دیم, بٹ جو ایک ہمیں پتہ چل گیا تھا مارچ میں کہ جو امریکہ کی اس ایڈمنسٹریشن کی, امریکہ کی نہیں, اس ایڈمنسٹریشن کی سازش تھی, وہ تو سب کو پتہ ہے. اب تو ڈیٹیل پتہ چل گئی ہے. تو بلاول صاحب کے کہنے نہ کہنے سے کیا فرق پڑ جائے گا, وہ صرف اپنا ریکارڈ خراب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے ان کے والد کے ساتھ بہت ساری کرپشن منسلک ہے, اور شاید بلاول صاحب اپنے والد کے آبویسلی ڈیپینڈنٹ ہے, کھا پی رہے ہیں, بٹ کبھی بھی کسی نے بلاول صاحب پہ ایسی پرسنل کوئی بات نہیں کی, بٹ ان کی ان سٹیٹمنٹ سے ان کی اپنی کریڈیبلٹی خراب ہوگی. بھئی ایک چیز ہو گئی ہے, بی مین اباؤٹ اٹ, بی بگ ہارٹڈ اباؤٹ اٹ, کہ ہاں ہم تھلے لگے ان کے, ہمیں لگا ہماری ضرورت تھی, ہمیں لگا کہ چین کو ہٹانا ضروری تھا, امریکہ کو لانا ضروری تھا پاکستان کی بیسٹ انٹرسٹ میں. یہ چیزیں ہمت مرداں ان کے لیے چاہیے ہوتی ہے, اور وہ مجھے معذرت کے ساتھ نہیں نظر آ رہی ہے. نو ڈاؤٹ پی ڈی ایم میں اچھے لوگ ہیں, سینئر لیڈرشپ میں نہیں ہوں گے, جونیئر لیڈرشپ میں ہوں گے, لیکن what I don't see is the will to tell the truth, and the problem is لوگ اس سے بہت آگے نکل گئے ہیں. شندانہ صاحبہ, بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب خود بھی کہہ چکے ہیں نا کہ بس ٹھیک ہے وہ امریکہ کے ساتھ کوئی نہیں, اور وہ تو اس لیے بھی وہ بھی ایک تو پھر اس کو بھی انہوں نے یہ نہیں کہا, کہتا ہے it's behind me, اب ہو چکا ہے. اچھا اٹس بیہائنڈ ہم, ٹھیک ہے. مظہر عباس صاحب, بلاول صاحب نے جو بات کی اور آئندہ کا جو لاہ عمل بھی آپ نے سنا, جو انہوں نے باتیں کی, اور محترمہ کے حوالے سے اگر کوئی بات آپ شیئر کریں تو وہ بھی وڈ بی ویری ریلیونٹ, کیونکہ آج ان کی 15ویں برسی جو ہے وہ 15 سال ہو گئے ان کو ہم سے بچھڑے ہوئے. اینڈ نو ڈاؤٹ محترمہ بے نظیر بھٹو اور بہت سارے پی ٹی آئی کی لیڈرز نے بھی آج ٹویٹس کیے ہیں, اور ان کی مطلب اس حوالے سے تو اب وہ تو نہیں رہی, تو اس لیے ان کے خلاف تو کوئی بات نہیں کر رہے, اور یقیناً صورتحال بھی کچھ ایسی ہے. یور ٹیک مظہر عباس صاحب. شکریہ ضمیر. دیکھیے, ایز اے جرنلسٹ آئی فالوڈ بے نظیر بھٹو سنس 1981, اور جب وہ پہلی مرتبہ ملٹری کورٹ میں اپیئر ہوئی تھیں, اور وہ پہلا ان کا اسٹیٹمنٹ تھا جو انہوں نے جام ساقی کیس میں آ کے دیا تھا. تو ایز اے جرنلسٹ اس وقت میں اسٹار میں جاب کرتا تھا. اس وقت سے آنورڈز جو ہے وہ ایز اے جرنلسٹ بے نظیر بھٹو کے مختلف ادوار کو دیکھا ہے, اور ڈفرینٹ فیزز دیکھے ہیں. بے نظیر بھٹو, ایک وہ بے نظیر بھٹو بھی تھیں جو بلیک بورڈ پہ اپنے ورکرز کو یہ بتاتی تھیں کہ چاکنگ کس طرح کرنی چاہیے اور چاکنگ کہاں ہونی چاہیے. پھر اس بے نظیر بھٹو کو بھی ہم نے دیکھا کہ جب 86 میں وہ واپس آئیں, اور میمت کراؤڈ تھا لاہور میں نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا کراؤڈ نہیں دیکھا کہ لاہور ایئرپورٹ سے لے کے مینار پاکستان تک صرف سر سر نظر آتے تھے. ایگزیکٹلی, میں بھی اس وقت لاہور میں ہی تھا, اور میں گورنمنٹ کالج لاہور میں اسٹوڈنٹ تھا, اور نیو ہاسٹل کی چھت سے میں نے وہ سارا دیکھا جتنی دنیا گزر کے گئی, اور وہ یو رائٹ اٹ واز میمت. پھر وہ ایسا بھی ہوا, ہم نے دیکھا کہ 88 میں ظاہر ہے اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ خوفزدہ بھی تھی, اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ خوفزدہ تھی کہ کہیں بے نظیر بھٹو جو ہے وہ ریونج کی طرف نہ چلی جائیں. ظاہر ہے بھٹو, ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد. لیکن میں نے ایک مرتبہ جنرل حمید گل کو سے انٹرویو کیا تھا, اور اس نے کہا کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ ایک فیئر تھا, ایک اپریہنشن تھی اباؤٹ ہر کہ کہیں وہ آ کے ریونج. لیکن میں جب ان سے ملا ہوں تو آئی فاؤنڈ ہر, یہ ان کے کوٹ ان کوٹ ہے اور وہ انٹرویو میرے پاس اب بھی موجود ہے, کہ آئی فاؤنڈ ہر ویری پیٹریوٹک, ویری نیشنلسٹ اور ڈاؤن ٹو ارتھ, اور انٹرنیشنل پالیٹکس سے لے کے نیشنل پالیٹکس تک ان کی نو ہاؤ بہت تھی. لیکن اس کے باوجود بدقسمتی سے ان کی پاپولیرٹی کو ٹو سائز کرنے کے لیے جو ہے ایک اتحاد کھڑا کیا گیا. پھر ایک جو ہے وہ الیکشنز کو مینج کیا گیا, 88 کے الیکشنز کو ایک بیلنسنگ ایکٹ کے لیے, جو پالیٹکس ہمیں کم و بیش اس کے بعد بھی نظر آئی کہ جو پاپولر لیڈرز ہیں ان کو کس طرح کٹ ٹو سائز کیا جاتا ہے, اور جو ایک بحث, ایک جملے چل رہے ہیں کہ جی کوئی لیڈر اگر مقبول ہو تو ضروری نہیں کہ وہ قبول بھی ہو.
اور ایگزیکٹلی 88 میں ایسا ہی ہوا تھا. یعنی وہ بے نظیر بھٹو جو ایم آر ڈی کی ایک بڑی تحریک چلی تھی ایم آر ڈی کے تحت, پھر 88 میں ایک کمپرومائز گورنمنٹ آئی, لیکن وہ کمپرومائز گورنمنٹ کے باوجود بے نظیر بھٹو قابل قبول نہیں ہوئیں, اور ان کی گورنمنٹ 18 مہینے بعد جو ہے وہ برطرف کر دی گئی. پھر 90 کے الیکشنز کس طرح رگڈ ہوئے, وہ اصغر خان کیس پورا کا پورا پڑھ لیں, آپ کو نظر آ جائے گا. تو ایک فیزز میں آج میں جب مجھے امید تھی کہ شاید لوگ بے نظیر بھٹو کو جب ریکال کریں تو یہ بتائیں کہ ان کے ڈفرینٹ فیزز کیا رہے ہیں. سیاسی غلطیاں بھی ان سے بہت ہوئیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی سیاسی غلطی جو تھی وہ میثاق جمہوریت کے بعد جو ہے وہ اس طرح کا کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے تھا جو جنرل مشرف سے ہوا. اور میں نے اس وقت بھی بے نظیر بھٹو سے دبئی میں جا کے انٹرویو کیا تھا, اور ان سے یہ پوچھا تھا میں نے کہ ایسا کیوں ہوا. تو ان کے نقطۂ نظر سے کہ جس کے والد اتنے پاپولر تھے اور اتنے طاقتور تھے, وہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی نہیں لڑ پائے. لڑائی نہیں لڑنے سے مراد یہ کہ ان کو بھی ہٹا دیا گیا. وہ الگ بات ہے کہ بھٹو نے کمپرومائز نہیں کیا, نہ کوئی این آر او لیا, اور پھانسی چڑھ گئے. تو بے نظیر کا ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو تھا. وہ ایک خاتون ہونے کے ناطے بھی ان پہ بہت تنقید رہی, بہت سے رائٹنگ جو ان کو عورت کی حکمرانی وغیرہ کے حوالے سے. لیکن جس جواب کا میں 15 سال سے تلاش میں ہوں, وہ جواب بھی پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ کو بھی دینا چاہیے کہ آخر وہ کیا سرکمسٹانسز تھیں کہ جس کی بنا پہ جو ہے وہ جنرل مشرف کو ایک ریڈ کارپیٹ فیئرویل دیا گیا. وہ کیا وجہ تھی کہ گجرات کے چودھریز, جن کے پاس آج بھی ذوالفقار علی بھٹو کو جو پھانسی دی گئی تھی جسٹس مشتاق نے, اس کا قلم آج بھی ان کے پاس موجود ہے, ان کے ساتھ جو ہے وہ معاہدے اور دوستی بڑھائی گئی بے نظیر کی شہادت کے بعد. تو اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ بے نظیر کی شہادت کے بعد اس کی تحقیقات کیوں نہیں ہوئی, اس طریقے سے تحقیقات کیوں نہیں ہوئی, وہ اٹس اسٹل اے کوسچن. مظہر بھائی یو آر ویری رائٹ. لیکن مظہر بھائی کوئکلی اگر ایک کمنٹ کر دیں چھوٹا سا کہ ٹوڈیز پالیٹکس جو ہے وہ دیکھیں, ضمیر سیدھی سی بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو نے کہا کہ جمہوری طریقے سے عمران خان کو ہٹایا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ آئینی طریقے سے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئین میں موجود ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس, میں اسے جمہوری طریقے سے نہیں کہوں گا. میرے نقطۂ نظر سے عمران خان کو پورا وقت دینا چاہیے تھا. جب پچھلی 2 گورنمنٹس کو پورا ٹائم ملا, 5 سال ملے, تو اس گورنمنٹ کو بھی اگر 5 سال دیتے تو پی ڈی ایم جو ہے وہ جو 2021 میں اس کی مقبولیت تھی, تو 2000 کم سے کم 2022 میں وہ آج ایک اسٹرگل نہیں کر رہے ہوتے. اور آپ دیکھیں کہ ایک ایسے موقع پہ جب ہم جمہوریت کی بات کر رہے ہیں, اسلام آباد کے لوکل باڈیز الیکشن کا ملتوی ہونا, بالکل اس پہ مظہر بھائی بالکل باقاعدہ بات کریں گے, میں اس طرف بھی جاؤں گا. علی بدر, آپ ترجمان ہیں بلاول بھٹو صاحب کے, اور آپ کے والد صاحب بے نظیر کے بہت قریبی ساتھی رہے اور جانتے تھے ہم بھی. تو علی بدر, آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کمپرومائزڈ ہے آج, جس طرح مظہر عباس صاحب نے کہا کہ کس طرح جا کر بیٹھ سکتے ہیں پیپلز پارٹی والے ان لوگوں کے ساتھ جو کہ بیسکلی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ رسپانسبل بے نظیر کے والد اور پھر بے نظیر کی شہادت میں؟ امید صاحب بہت شکریہ, آپ نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا. دیکھیں, یہ جو آپ کا کوشچن ہے نا کہ پیپلز پارٹی نے کمپرومائز کیا, پیپلز پارٹی نے بالکل کمپرومائز نہیں کیا. پیپلز پارٹی تو ایک ایسی جماعت ہے جو ہمیشہ ڈکٹیٹرز کے خلاف لڑتی رہی ہے. وہ پیپلز پارٹی کا ادارے سے کبھی بھی لڑائی نہیں تھی. پیپلز پارٹی آئین, قانون اور جمہوریت کی جدوجہد کے لیے لڑائی کرتی رہی ہے. پیپلز پارٹی کا کسی ادارے کے ساتھ نہ کبھی جنگ لڑنا مقصود تھا, نہ کبھی کی. ابھی آپ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم نے آ کے کہیں پہ کمپرومائز کیا ہے لیڈرشپ نے, ایسا نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے چیزوں کو بہتر کیا, بلکہ یہاں پہ پولرائزیشن کو کم کیا. یہاں پہ بی بی شہید نے بھٹو صاحب کے قاتلوں کو, اصغر خان صاحب کو ساتھ اپنا کولیشن پارٹنر بنایا تھا اور ان کو ٹکٹ دے کے نواز شریف صاحب کے خلاف کھڑا کیا. آصف علی زرداری صاحب نے تمام
اپنے اختلافات اور مینیفیسٹو کے باوجود اس ملک اور اس ملک کے قوم کو بچانے کے لیے اور اس ملک کو آگے لے کے چلنے کے لیے تمام جمہوری فورسز، تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو لا کے ایک ٹیبل پہ بٹھایا اور آگے لے کے چلے. اگر اس میں کوئی سمجھتا ہے کہ پیپلز پارٹی کمپرومائز کر رہی ہے، یہ اس کا اپنا پرسپیکٹیو ہو سکتا ہے، ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بڑی کلیئر ہے کہ ہم نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں اور آئندہ بھی دیں گے، لیکن ہمارے ساتھ اس طرح کا سلوک نہ کیا جائے جو 88 کے الیکشن میں کیا گیا، 1990 کے الیکشن میں کیا گیا، اور وہاں سے لے کے 2018 تک کے کہ ہمارے اوپر لوگوں کو لا کے مسلط کر دیا گیا. اور ایسے انکمپیٹنٹ انکیپیبل لوگ لے کے آئے جن کے پاس نہ تو کوئی قابلیت تھی، نہ اہلیت تھی، نہ کوئی تجربہ تھا، نہ کبھی نوکری کی، نہ کبھی کاروبار کیا، اور ان کو ملک کا وزیر اعظم بنا دیا گیا. اور انہوں نے جو ملک کے ساتھ پھر حال کیا، اب آ کے جو مرضی کہتا رہے، وہ کبھی امریکہ کے بارے میں بات کریں یا چائنا سے تعلق ختم کریں یا جاپان اور جرمنی کی سرحد کو ملائیں یا سال کے 12 موسم ملائیں. دیکھیں جو مرضی کہتے رہے، جو مرضی کہانیاں کرتے رہے، کہانیوں سے فرق نہیں پڑتا. یہ اصل فرق پڑتا ہے کہ آپ پریکٹیکل رزلٹ دیں، پریکٹیکلٹی کے اوپر آئیں. آپ بتائیں کہ آپ نے گراؤنڈ پہ لوگوں کے لیے کیا کیا، کیا چیزیں بہتر کی. یہاں پہ آئندہ جو سیاست ہے وہ پرفارمنس کی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دیکھیں، آپ ان کے اگر 6-7 مہینے کی پرفارمنس دیکھیں، امریکہ سے تعلقات نہیں تھے، وہ بہتر کی ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ ریزیوم کیا، ایف اے ٹی ایف سے ڈپلومیٹک انگیجمنٹ کے تھرو دنیا کو فیٹف کی لسٹ سے. ٹھیک ہے، بالکل علی بدر لیکن چائنا کا بالکل علی بدر، لیکن اب بہت ساری چیزیں اسٹیبلش ہو چکی ہوئی ہیں کہ امریکہ کا کردار تھا. آج بلاول صاحب نے یہ کہہ دیا کہ جی امریکہ کا نہیں، ہمارا کردار تھا. تو اگر مین پلیئر امریکہ تھا تو پھر تو لگتا ہے کہ شاید وہیں سے سٹرنگز ہلیں اور پھر بلاول بھٹو صاحب کی پارٹی، پی ایم ایل این، اور پھر جو بھی عمران خان صاحب کہتے ہیں، پھر تو اس کا مطلب ہے کہ مطلب اسپانسرڈ وہیں سے تھا سب کچھ. دیکھیں، اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ یہ امریکہ نے اسپانسر کیا تو یہ آپ پھر سمجھ لیں کہ اسلام آباد جو ہے وہ پاکستان کا نہیں، امریکہ کا کیپٹل تھا، اور یہاں پہ جتنے پارلیمنٹیرین تھے وہ پاکستان کے پارلیمنٹیرین نہیں تھے، باہر سے تھے، اور عمران خان صاحب بھی اس کا حصہ تھے. ایسا نہیں ہے بھائی، یہ تو آئینی اور قانونی طریقے سے کیا. یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ اگر آپ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ ملا کے ایک آئینی طریقے سے چیزوں کو مینج کر لیتے ہیں، آپ پارلیمنٹ کے اندر ایک پلیٹ فارم کے اندر کامیابی حاصل کر لیتے ہیں، تو اس میں کیا برا رویہ ہے. نہ کہ کسی ایسی طاقت کے پاس جا کے شب خون ماریں اور جا کے حصہ بنے اور وہ آپ کو گود میں بٹھا کے 2018 کے الیکشن جتوا کے لے کے آئے. ایسا نہیں ہے. یہ تو بالکل اچھے طریقے سے آئینی قانونی طریقے سے لے کے آئے ہیں. تو اس میں اگر کسی کو برائی لگتی ہے یا کسی کو لگتا ہے کہ جی انہیں خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. امریکہ کا نام اپنے آپ کو بچانے کے لیے کبھی امریکہ کے الزام کے پیچھے چھپتے ہیں، کبھی اسٹیبلشمنٹ. علی بدر ابھی اس پر مزید بھی بات کریں گے، ابھی وقت ہوا ہے، کیونکہ سوال یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے علی بدر کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اپریل 2022 سے پہلے حالات بہت خراب تھے، تو پھر اکنامک سروے بھی آپ کے سامنے آیا، آپ کی پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی حکومت کے ہوتے ہوئے اکنامک سروے آیا، اور پھر اس میں جی ڈی پی گروتھ کے نمبرز بھی ہمارے سامنے، اس پر بھی بات کریں گے. ناظرین ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. شندانہ آپ نے ساری گفتگو سن لی، یقیناً اس پہ بھی تھوڑا سا کمنٹ کریں گے، لیکن یہ جو آج اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جو فیصلہ آیا الیکشن کمیشن کا، اس پر بھی تھوڑا سا کمنٹ کر دیں، کیونکہ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، انہوں نے 87 یو سیز اور وہ مزید بھی اس پہ کر رہے تھے اور اکراس دا بورڈ کر رہے تھے، تمام مطلب کسی خاص کسی ایک کے لیے نہیں، لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ 87 یو سیز جو انہوں نے کور کی اپنی ٹیم کے ساتھ، اس میں سے آلموسٹ 70% ور ان فیور آف پی ٹی آئی، جس کی وجہ سے شاید یہ حکومت بھاگ گئی. اس پر بھی ذرا کمنٹ کر دیں. اور پھر کراچی اور حیدرآباد سے دوبارہ شاید 7ویں مرتبہ بلدیاتی انتخابات کو دوبارہ مؤخر کرنے کی بھی بات ہو رہی ہے. کمنٹ کر دیں ذرا. دیکھیں، جو میرے کالیگ نے بات کی، آئی تھنک آئی اسٹارٹ ود دیٹ پوائنٹ، اور اس میں آپ کا کویشچن بھی کور ہو جائے گا ای سی پی والا.
پاکستان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. عمران خان کے ساتھ تو ہاں اساسینیشن اٹیمپٹ جو کی, یہ جس آپ کو پتہ ہے کہ جنرل مشرف نے کس کو ذمہ وار ٹھہرایا تھا بی بی کے قتل کا, تو وہ پوری ٹیم واپس آ گئی ہے. انہوں نے خان صاحب بھی قاتلانہ حملہ کیا, تو خان صاحب کا نقصان ووٹ آف نو کانفیڈنس یا رجیم میں صرف اس حد تک ہوا ہے. باقی تو بیڑا غرق اس بیچاری ملک کا, اس عوام کا, ارشد شریف کا, سینیٹر اعظم سواتی کا, غربت کا, ٹیررزم کا, قرضوں کا, وہ سارا, اور دیوالیے پہ ملک آ گیا. تو خان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی, اور نہ خان کہہ رہے کہ میری ساتھ ہوئی ہے. اب ذرا آگے آتے ہیں معذرت کے ساتھ. ابھی جو میرے کولیگ بدر صاحب بات کر رہے تھے, آئی آنیسٹلی تھاٹ بلاول صاحب کو ڈسکرائب کرے. ود آل ڈیو رسپیکٹ, آپ ذرا بلاول بھٹو زرداری کی سی وی نکال لیں اور مریم نواز کی, آئیڈینٹیکل بلینک ہے, اس میں کچھ بھی نہیں ہے کہ سوائے ماں باپ کے پیسے, ماں باپ کا نام, اور ابھی تو ریسنٹلی دونوں ٹوین جوتوں میں پائے گئے 8.5 لاکھ روپوں کے. آپ اپنے پیسے بنائیں, آپ نوکری کریں, آپ 8.5 کروڑ کا جوتا پہن لیں, بٹ عوام سے پیسے چوری کر کے آپ ایسے کام کریں گے, سو ہو یو ٹرائنگ ٹو کنونس. سندھ کی حالت دیکھ لیں, پنجاب کی حالت دیکھ لیں, پچھلے 40 سال یہ دو پارٹیاں تھیں. سو معذرت کے ساتھ عمران خان پہ جو کیچڑ یہ پھینکتے ہیں نا, وہ چینٹے انہیں پہ آتے ہیں. ڈزنٹ میٹر, کہنے دیں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. FATF پہ ایک ضروری بات, یہی بلاول اور یہی ان کی جو ہے ڈیپیوٹی فارن منسٹر, فیٹف والے دن NRO نہیں ملا تو یہ دونوں ہال سے واک آؤٹ کیا نیشنل اسمبلی کے. دے وینٹ اگینسٹ فیٹف. سو خدا کا واسطہ ہے, جہاں ویڈیو کیمراز لگے ہوتے ہیں وہاں تو ہم مت کلیم کریں نا کہ آپ کے فیٹف کے لیے بڑے آپ نے کام کیے. لوگ دیکھتے ہیں, لوگ اسٹوپڈ نہیں ہیں. جی جی, جن کی ریزگنیشن ایکسیپٹ ہوئی تھی, جو ہم نے 11 اپریل کو دی تھی, وہ ریزگنیشن 11 اپریل کو ایلیگل ٹرم کی تھی, 13 اپریل کو ایلیگل ٹرم ہوئی تھی. AC اسپیکر نے کہا کہ یہ غلط ہے. پھر یہ غلط ریزگنیشنز میں سے 10 ایکسیپٹ ہو جاتی ہیں 29 جولائی کو. پھر الیکشنز کرائے جاتے ہیں, اور پھر بائی الیکشن میں میرا نام دوبارہ آتا ہے KP سے, مجھے الیکشن کمیشن ڈسکوالیفائی کر دیتی ہے. اور ریسنٹلی اسپیکر نیشنل اسمبلی نے دوبارہ بول دیا کہ ریزگنیشنز ہیو بین رانگلی ٹینڈرڈ, اور میں نہیں ایکسیپٹ کرتا. تو یہ بیچ میں معجزہ کیسے ہو گیا کہ 10 ریزگنیشنز تو لیگلی ٹینڈر ہوئی تھی, باقی اللیگل تھی. یہ وہی CP ہے جو تنخواہ عوام سے لیتا ہے, کام PDM کے کرتا ہے. Essentially, it's about the fear. PDM is terrified of free and fair elections. Why do you think خان صاحب کو مارنے کی کوشش کی؟ یہ لوگ تو خان صاحب کی پاپولیرٹیز کبھی نہیں جیت سکتے, نہ سندھ میں, نہ پنجاب میں, نہ KP میں. آپ نے بائی الیکشنز بھی سارے دیکھ لیے. یہ اس لیے الیکشن پہ الیکشن جھوٹ بول کے, قرآن پہ ہاتھ رکھ کے, ان کا اوتھ قرآن پہ ہوتا ہے, اور یہ لوگ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹ بولتے اور الیکشنز ڈیلے کراتے. آئین اور قانون کی تو دھجیاں اڑا دی ہیں, بٹ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس صرف اسٹریٹ پاور ہے اور خدا کا زور ہے اور ایمان کا ہے. ٹھیک ہے, ہم اس کے ساتھ چلتے رہیں گے. آپ دیکھ لیں گے ملک کو دیوالیے کے نہج پہ لے آئے, تباہ برباد کر دیا ہے. ان کو پتہ نہیں کسی بیوقوف امریکن نے بتا دیا ہے کہ ہم آپ کو بہت پیسے دینے والے, جنوری میں آپ کے پیسوں کی بارش ہونے لگی ہے. میں ان کو چیلنج کرتی ہوں کہ یہ چین کے آدھے پیسے جو پلیج ہوئے ہیں 62 بلین, یہ اس کا 31 بلین لے کے آئے جنوری میں, تو میں مان جاؤں کہ یہ لوگ جینوین ہیں. ایک آدھا بلین مل جائے گا ان کو IMF سے, ایک آدھا بلین 2-3 ورلڈ بینک سے. ٹوٹل ان کو میکسیمم, ان کو 30 ارب ڈالر اس وقت چاہیے, ان کو 5-6 ارب ڈالر سے زیادہ مل ہی نہیں سکتے. مجھ سے جو اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات جا رہے ہیں صرف اپنی ایگو کے لیے. اچھا چلیں, لیکن ویسے اسد عمر صاحب کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ اسپیکر صاحب اویلیبل نہیں ہیں, انہوں نے 28 کو واپس آنا ہے اور پھر انہوں نے شاید ملک کسی غیر ملکی دورے پہ چلے جانا ہے. وہ جو باہر چلے جاتے ہیں, جب بھی کوئی کام ہوتا ہے PTI کا, کوئی نہ کوئی مر جاتا ہے, کوئی غائب ہو جاتا ہے, کوئی چھٹی پہ چلا جاتا ہے, معذرت کے ساتھ. چلیں, آپ کا پوائنٹ آ گیا. یہ جمہوریت ہے اس ملک میں. چلیں, مظہر عباس صاحب, آئی ڈونٹ نو آپ سن سکیں شندانہ کو پوری طرح کے نہیں, لیکن میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی, شندانہ کی آواز مجھے اتنی آ رہی ہے جتنی ان کی آواز اسپیکر کو آ رہی ہے. اچھا چلے, اسپیکر نیشنل اسمبلی کو, ٹھیک, ہاں اسپیکر نیشنل اسمبلی کو, صحیح. جی مظہر بھائی, یہ الیکشن کمیشن کی آج اسلام آباد کے انتخابات, اگر یہ ٹیکنیکل ریزن ہے تو یہ تو بہت پہلے ایڈریس نہیں ہو جانی چاہیے تھی, اور پھر ابھی تو کوئی نیا سینسس بھی نہیں ہوا جس کی وجہ سے آپ ایک دم اسلام آباد کی UCs بڑھانے کی بات کریں. دیکھیے بالکل غیر جمہوری, قابل مذمت فیصلہ ہے. ایک جگہ پورا پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہے, صرف ڈیٹ آپ نے اناؤنس کر دی ہے, نامنیشنز ہو گئی ہیں, اس کے بعد, اور یہی کراچی اور حیدرآباد میں, کراچی حیدرآباد میں ہر چیز ہو چکی ہے, آپ الیکشن نہیں کرا رہے. مطلب اس سے زیادہ بلیٹنٹ وائلیشن کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ غیر جمہوری سوچ کیا ہو سکتی ہے؟ نہ ایک قومی اسمبلی کا رکن ریزائن کرنا چاہ رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں نہیں ریزائن کریں, آپ نہیں ریڈی ہیں ایکسیپٹ کرنے کو.
یہ جو ہم ٹیکنیکل جو ہچ نکالتے ہیں راجہ پرویز اشرف ہوں یا اس سے پہلے ہوں، مطلب یہ آئین کا مذاق اڑانا ہے، رولز کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے. دیکھیے اگر کسی ممبر کو یہ شکایت ہے کہ ممبر کو کہ وہ دباؤ میں استعفیٰ دے رہا ہے، وہ خود آپ کو لکھ دے گا. جنہوں نے لکھ دیا ان کا آپ نے ایکسیپٹ نہیں کیا. جنہوں نے نہیں لکھا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریزائن کر چکے ہیں، وہ ریزائن کر رہے ہیں. یہ غیر اگین یہ وہ روایت قائم کرتے ہیں ہماری پارلیمنٹیرین جو کل ان کے گلے پڑتی ہے. اب پاکستان کی پوری 1970 سے آپ اٹھا لیں، 1979 میں لوکل باڈیز ہوتے ہیں تو مارشل لاء کے دور میں، 1983 میں لوکل باڈیز ہوتے ہیں تو مارشل لاء کے دور میں، 1987 میں لوکل باڈیز ہوتے ہیں تو مارشل لاء کے دور میں، اور اس کے بعد آپ کو ایک لمبا گیپ نظر آتا ہے. پھر لوکل باڈیز الیکشن کب ہوتے ہیں؟ 2001 میں، جب اگین مارشل لاء ملٹری گورنمنٹ تھی. پھر 2005 میں الیکشنز ہوتے ہیں تو ملٹری گورنمنٹ تھی. آپ تاریخ اٹھا لیں، جو پولیٹیکل نرسری ہوتی ہے وہ تین پولیٹیکل نرسریز ہوتی ہیں جن سے نئی قیادت سامنے آتی ہے. ایک لوکل باڈیز ہے، ایک اسٹوڈنٹ یونینز ہیں، ایک ٹریڈ یونینز ہیں. ہم نے تینوں کو ریڈنڈنٹ کر دیا ہے. یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے. اور جو لوگ جمہوریت کا دن رات راگ الاپتے ہیں، وہ لوگ آپ دیکھیں کہ سندھ میں پہلے فیز کے لوکل باڈیز ہو گئے، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ بھائی آپ اس کو کمپلیٹ تو کریں. کوئی وجہ نہیں سمجھ میں آتی لوکل باڈیز الیکشن ملتوی کرنے کی، ماں سوائے اس کے کہ یہ جو سوچ ہے، اگر آپ نے یہ پارلیمنٹ نے یہ پاس بھی کر لیا تھا تو اس کو آپ اپلائی کرتے نیکسٹ لوکل باڈیز. ویری رائٹ. اس میں تو میرا خیال ہے کہ یہ پورا رویہ یہ پی ڈی ایم پر ایک بدنما داغ ہے. دیکھیے یہ الیکشن پی ٹی آئی کو کرانے چاہیے تو اصولی طور پہ. صحیح، ویری رائٹ. پی ٹی آئی 2020 میں یہ ٹینیور ختم ہو گیا تھا لوکل باڈیز کا. پی ٹی آئی نے، اور اس وقت بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ پی ٹی آئی نے پنجاب میں لوکل باڈیز نہ کرا کے بہت ظلم کیا، بلکہ انہوں نے تو بدقسمتی سے انہوں نے جو الیکٹڈ باڈیز تھی ان کو ڈیزالو کر دیا. ایگزیکٹلی کووڈ کی وجہ سے شاید ڈیلے کیا تھا، لیکن 21 بھی پورا تھا، پورا ایک سال 21 کا تھا جس میں کووڈ ایز سچ نہیں تھا، تب کروایا جا سکتا تھا. اور جو آپ نے بات کی مظہر بھائی، یہ بڑی دلچسپ، میں اس لیڈر کا نام نہیں لے سکتا، وہ بھی لوکل باڈیز کے جن کے انفلوئنس کے اندر ہوتے رہے، وہ وہاں سے ہی وہ پک کیا گیا لیڈر، اور وہ پھر ماشاءاللہ مطلب اوپر تک گئے، پہلے ایک پارٹی میں، پھر دوسری پارٹی میں، اور ابھی تک پھر اسی پارٹی میں پنڈی کے بہت بڑے لیڈر بنے، بہت شعلہ بیان لیڈر بنے. جی ان کا اختلاف نہیں، میں نام دے دیتا ہوں. شیخ رشید صاحب کا اختلاف ہی مسلم لیگ نون سے جو ہے میئر کے مسئلے پر ہوا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے مسلم لیگ سے اپنے اختلافات وہ کیے. تو یہ ہماری دیکھیے یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کے سوچنے کا ہے. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ملک میں جمہوریت چاہتے ہیں، آپ جنرل الیکشنز کی بات کرتے ہیں، لیکن ایک رویہ، مجموعی رویہ ہے. صحیح، بالکل. آپ لوکل باڈیز الیکشنز نہیں کرانا چاہتے ہیں تو اپنے مطلب کے کرانا چاہتے ہیں، اپنے مطلب کی کانسٹیٹنسی، اپنے مطلب کی ڈیلیمیٹیشن، اپنے مطلب کا سینسز. یہ بیسکلی ایک غیر جمہوری سوچ کی غمازی کرتا ہے. بالکل. میں ایک اور لیڈر کی طرف اشارہ کر رہا تھا جو باقاعدہ مطلب اسٹیبلشمنٹ نہیں پک کر کے اور اس کو پھر بناتے ہی وہ بھی ایک مطلب جماعت اسلامی میں تھے اور اس کے بعد پھر آگے نکلے. ناظرین ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد آئیں گے تو پھر ہم جاوید لطیف صاحب کی ایک بات بھی آپ کو گفتگو بھی سنائیں گے، آج انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں کیا کہا اور پھر کیوں کہہ رہے ہیں، اس پر بات ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جاوید لطیف صاحب وزیر ہیں، وفاقی وزیر ہیں، پی ایم ایل این کے لیڈر ہیں. انہوں نے کیا بات کی آج، یہ ذرا سن لیں تو پھر میں چاہوں گا شندانہ بھی اور مظہر عباس صاحب سے کمنٹ لے لوں. خان کو ایک تیسری جماعت کے روپ میں لانچ کیا گیا. یہ سلسلہ رک نہیں رہا، لاڈلے اسی طرح لاڈلا ہی نظر آ رہے ہیں. ایک ادارہ پولیٹیکل ہو گیا، ہر پارٹی کے ورکر نے سکھ کا سانس لیا. گیم تو کوئی ہو رہی تھی نا. 24 نومبر تک یہ سہولت کاری عمران خان کے ساتھ ہوتی رہی.
یہ سہولت کاری کسی اور شخص کے پاس ہے کہ عدالت میں پیش ہوئے بغیر کسی کو ضمانت مل جائے. یہ سہولت صرف عمران خان کے پاس ہے. بتایا جائے کہ لاڈلے کو لانے کے لیے ایک بے گناہ نواز شریف کو بلی کیوں چڑھایا گیا؟ Shandana, I think the sword speaks for itself. Can you reply on that? سرٹنلی ضمیر صاحب، مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی. آپ کو پتہ ہے جب بھی کوئی اسکینڈل کریٹ کرنا ہو نا، اسلامی گستاخی نعوذ باللہ، تو پھر جاوید لطیف صاحب، مریم اورنگزیب اور یہ جو بی ٹیم آ جاتی ہے نا رانا ثنا ٹائپ، یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. کبھی بولتے جی ریاست بچانے آئے تھے، ملک بچانے تو نہیں آئے تھے. کبھی کہتی مہنگائی تو تھی نہیں، عمران خان کو ہٹانا تھا، وہ امریکہ سعودی کو. ان کی بہت اسٹیٹمنٹس ہوتی ہے، سو آئی ڈونٹ ٹیک دیم سیریسلی. کہتے بے گناہ نواز شریف. تو پیناما پیپرز کے اسکینڈل معذرت کے ساتھ پی ٹی آئی نے نہیں کریٹ کیا تھا، نہ عمران خان نے. اور 40 سال پرانے جو کرپشن کے کیسز ہیں، جو پہلے کہ ان کا احتساب بیورو تھا، ان کا احتساب الرحمان ہوتا تھا، سیف الرحمان، تو یہ ساری چیزیں تو نون لیگ، پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے خلاف سالوں استعمال کر رہی تھی. ہاں، صاف ستھرا آدمی ہے، کلین اینڈ نیٹ ہے. اور اس کی میں صرف ایک آپ کو اگزامپل دے دیتی ہوں کہ خان صاحب کے خلاف یہ جو کہتے ہیں نا کہ باجوہ صاحب ان کے ساتھ کھڑے تھے، افواج کھڑی تھی، اس نانسنس کے لیے میرے پاس اتنا پروف ہے بٹ میں نام نہیں لے سکتی. سفائس اٹ ٹو سے کہ جس دن باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کے لیے اسمبلی سے یونانیمس لا پاس ہوا تھا، ایک جیالہ نہیں اٹھا، ایک شیر نہیں اٹھا ٹو پروٹیسٹ اگینسٹ دیٹ. انہی کی 2 ایم این ایز ساتھ میں بیٹھی ہوئی تھی اور لڑ رہی تھی کہ نہیں یہ تو بلاول کے لیے ہوا ہے آج، اور یہ کہ دوسری کہتی مریم کے لیے ہوا ہے. دسمبر 2019 میں یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ خان صاحب کو 3 سال میں فارغ کرنا ہے، بس بہانہ ڈھونڈنا تھا، کیونکہ باجوہ صاحب اور میاں صاحب کے جو آپس میں معاملے طے ہوئے تھے بریگیڈیئر اعجاز امجد کے تھرو، وہ پورے ہو نہیں پا رہے تھے. اینڈ ان اینی کیس باجوہ صاحب پریفرڈ شہباز شریف، ان کو تو فیملی کا آپس کا مسئلہ بنا ہوا ہے. اب اس ساری کیچڑ کو یا کھچڑی کو خان صاحب پہ ڈالنا کہ وہ لاڈلا ہے، تو معذرت کے ساتھ یہ بہت ڈیلوژنل باتیں ہیں. ان کی اپنی فلاڈ اور فیلڈ پالیسیز ہیں کہ ٹریننگ لیتے ہیں جنرل جیلانی سے، جنرل ضیاء سے، پھر جنرل باجوہ کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، پھر اس پہ اٹیک کرتے ہیں. کون پرانا طریقہ ہے، یا پہلے پیسے کی دوستی کرتے ہیں، برائبس کرتے ہیں، پھر جب وہ نہیں ہوتا پھر آپ فزیکل اٹیک کرتے ہیں، خان صاحب والا. تو یہ تو ان کے پرانے چکر ہیں، یا دوستی یا پیسہ یا قتل عام. یہ پیپلز پارٹی از فیمس فار دس، نون لیگ از فیمس فار دس. تو جاوید لطیف صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ کو آپ اسی وین میں لے کہ یہ کہتے رہیں گے ڈیسپریٹ ٹائمز، اب عوام ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہے. اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا یہ لوگ افواج پاکستان کو انسٹیگیٹ کر سکتے ہیں کہ عوام کے سامنے آئے. عمران خان ایک بہانہ ہے، اصل نشانہ پاکستانی ہے، میں 100 دفعہ کہہ چکی ہوں. صحیح، بالکل صحیح. مظہر عباس بھائی، آپ کو آواز آئی شندانہ کی یا میں جی مجھے آئی، آخری ٹیگ میں مجھے آ گئی. اچھا چلیں دیٹس گڈ. اچھا ایک چیز اور اس پہ بھی کمنٹ کر دیں جو جاوید لطیف نے کہا، اور دوسرا یہ کہ عطا طارر نے کہا کہ جی ہم پرویز الہی صاحب کے خلاف جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے اس میں سرپرائز دیں گے. اور اس کے ریئیکشن میں اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ سرپرائز کہاں سے آئے گا، ہمارا تو 187 ٹوٹل پورا ہو چکا ہوا ہے، اور 1-2 لوگ ملک سے باہر ہیں، جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگا 1-2 دن پہلے آ جائیں گے. اب یہ بھی ذرا پنجاب کی صورتحال پہ بھی ذرا تھوڑا سا کمنٹ کر دیں. اور چودھری شجاعت حسین صاحب کہتے ہیں کہ عام انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے. دیکھیے چودھری شجاعت کی خواہش ہے ضرور، اور ہونے میرے نقطۂ نظر سے الیکشن چاہے وقت پہ ہوں، اس سے چند ماہ پہلے ہوں، وہ میٹر نہیں کرتا. اصل چیز میٹر کرتی ہے کہ کیا پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی ایون اگر الیکشن ہو بھی گئے. عمران خان کے پرسپیکٹو یہ ہے کہ انہوں نے جنرل باجوہ کے خلاف ایک مکمل چارج شیٹ کی، لیکن کسی اسٹیج پر بھی عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ سے وضاحت کیوں نہیں طلب کی، جب ان کو یہ فیل ہو رہا تھا کہ جنرل باجوہ انفلوئنس کر رہے ہیں مختلف اداروں میں، فرض کریں نیب کو انفلوئنس کر رہے ہیں، ان کے معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں. تو نواز شریف سے لا کے اختلاف سے ہی نواز شریف نے جہانگیر کرامت کو بلا کے وضاحت تو طلب کی تھی کہ آپ نے کیسے بیان دے دیا. نواز شریف سے اختلاف سے ہی، لیکن نواز شریف نے جنرل مشرف کو برطرف کر دیا تھا نا، کہ انہوں نے ان کو یہ فیل ہو رہا تھا کہ وہ ان کے خلاف کانسپریسی کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کو کب یہ فیل ہوا کہ جنرل باجوہ ان کے خلاف سازش کر رہے ہیں؟ شندانہ نے کہا 2019 سے ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ اگلے 3 سال میں پھر انہوں نے کسی ایک اسٹیج پہ، اور ابھی صدر عارف علوی سے میں نے یہ سوال کیا تھا کہ کسی ایک اسٹیج پر فرام 2018 to 2022 کسی ایک اسٹیج پر عمران خان نے جنرل باجوہ سے یہ وضاحت طلب کی تھی جن کی ان کو شکایت تھی. کسی ایک اسٹیج پر انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ مداخلت کر رہے ہیں نیب کے معاملات میں. کسی ایک اسٹیج پر انہوں نے یہ بات کی تھی، اگر کی تھی تو کم سے کم عارف علوی صاحب نے اس کو ڈینائی کیا. مجھے نہیں پتا
فیکٹس کیا ہیں. لیکن عارف علوی صاحب نے اس محفل میں اس چیز کو ڈینائی کیا. دوسری بات یہ کہ 2018 میں میرا تو وہ یہ ہے کہ 2018 میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو سپورٹ کیا جنرل باجوہ نے, اور ان کو یہ سارے الائز جو بعد میں پی ڈی ایم میں چلے گئے وہ سب ان کے ساتھ عمران خان کے ساتھ جوڑ دیے گئے. اور اس کے بعد بھی جو سینٹ کے چیئرمین کا ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا کہ کھڑے 64 لوگ تھے اور بیٹھے, تو جب سیکرٹ بیلٹ ہوا تو 34 نکلے, 12 غائب تھے. اور تو اگر یہ جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے, چاہے وہ جنرل باجوہ کی شکل میں ہو یا اس سے پہلے ہو, وہ کم سے کم 2018 سے 2022 تک اور اس سے پہلے بھی ایک اسٹیبلش رول تھا. اور یہ تو اب بہت چیزیں کھل کر سامنے آ گئی. لیکن جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں ابھی بھی ان کو لگتا ہے کہ عمران خان جاوید لطیف صاحب یہ بتائیں کہ نواز شریف کیوں نہیں واپس آ رہے ہیں؟ چل یہ بالکل صحیح آ گیا. میں ایک آئیں اور لڑائی لڑیں نا, نواز شریف آئیں اور پھر لڑائی لڑیں. یہ کیا کہ 3.5 سال سے وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایگزیکٹلی. تو ایسے ہی لڑی جاتی ہیں. مظہر بھائی ایک کوئک کمنٹ لوں گا شندانہ سے, پھر آخری کمنٹ کلوزنگ کمنٹ آپ سے لوں گا. شندانہ کوئکلی شارٹ کمنٹ, پنجاب میں یہ جو عطا تارڑ صاحب نے جو بات کی ہے آپ کو کیا لگتا ہے, واٹس دا سرپرائز؟ I have no clue unless they plan to blow up all our MPs on the way to the assembly. اسد صاحب کی اسٹیٹمنٹ سٹینڈز کہ ہمارے نمبرز پورے ہیں. اگر زرداری صاحب کے پیسوں نے چمتکار دکھا دیا تو دیکھی جائے گی, ورنہ دیا دو آپریشن جس طرح خان پہ اٹیک کیے تو ان پہ بھی کر لو. ان کے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ معذرت کے ساتھ پاکستان کو یہ اس نہج پہ لے آئے ہیں جو سارا بلڈ اپ ہو رہا ہے. I-10 میں بلاسٹ ہوا, کوئٹہ میں 9 بلاسٹ کرائی ہیں, یہ کوئی مذاق نہیں ہے. اور یہ جس کو اگر آپ سیریسلی نہیں لیں گے, سو دس از آل اگین پاکستان بہانہ خان نشانہ اینڈ وائس ورسا. صحیح. مظہر بھائی کنکلوڈنگ ریمارکس فرام یو. چودھری شجاعت صاحب نے جو بات کی ہے کہ آپ نے اس پر کمنٹ تو کہہ دیا, لیکن بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے سینئر لیڈرز ڈرائنگ رومز میں اسلام آباد میں پاور کوریڈورز میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہو سکتا ہے کہ انتخابات جو ہیں ملتوی ہو جائیں, عام انتخابات بھی, اور ایمرجنسی لگ جائے, فائنینشیل ایمرجنسی. دیکھیے یہ سارے الیکشن سے بھاگنے کے بہانے ہوں گے. آپ فائنینشیل ایمرجنسی لگا دیں, آپ میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کام نہ کریں جو آپ کے گلے پڑے. دیکھیے پنجاب کی سچویشن میں حمزہ شہباز سے لے کے اب تک پی ڈی ایم سرپرائز دینے گئی اور سرپرائزڈ ہو گئی. اس وقت بھی ہمیں یہ نظر آیا کہ حمزہ شہباز کا غیر ضروری طور پہ اس وقت اٹیمپٹ کی تھی. الٹیمیٹلی کیا ہوا, آپ نے 20 ضمنی الیکشن میں سے 15 ضمنی الیکشن ہار گئے آپ, اور آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آیا. تو مجھے نہیں پتا کہ ووٹ آف کانفیڈنس پرویز الہی لے پائیں گے نہیں لے پائیں گے, لیکن اگر نمبر گیمز ہیں تو نمبر گیمز تو ان کے پورے ہیں. اگر نمبر گیمز پورے نہیں ہوتے تو آج چودھری پرویز الہی چیف منسٹر نہیں ہوتے, کوئی اور ہوتا. صحیح. باقی جو پولیٹکس میں ہماری انفارچونیٹلی یہ ہے کہ کس کو کتنے پیسے کی کھیل ہے, کیونکہ پاکستان کی سیاست پوسٹ کم سے کم مجھے 90 یا 90s کے بعد سے بالکل ایسی لگتی ہے جیسے اسٹاک مارکیٹ کی طرح ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ مظہر عباس, دانا گلزار صاحبہ. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.